मॉडर्न मेडिकल साइंस को तो अब जरासीमों का इल्म होना चाहिए। वो 20 साल तक तो जज ही नहीं कर सकता कोई सीनियर डॉक्टर भी और जूनियर डॉक्टर भी और मेडिकल भी। 37 से टेम्परेचर कम कब होगा? जब ये जाहिल 12 से 24 गिलास पानी बगैर प्यास के पिलाएंगे। अब वो सर्दी खुश्की में जब मरीज चला जाता है तो उसकी तोंद बढ़ना शुरू हो जाती है, बाकी जिस्म नहीं बढ़ता, कि वो डायरेक्ट सीधा आपके खून में जाकर बहुत सारी अमराज की वजह बनता है कि ये आए 6 महीने 9 महीने बाद खुद को रीजनरेट करने की ताकत रखता है। देसी घी ये फैटी लिवर पैदा करेंगे। इनकी जहालत अब टूट रही है। जितनी भी एंटीबायोटिक है सारी की सारी आपके जिगर को जाके मुतासर करके उसको फेल कर देगी, कि कभी भी फैटी लिवर को ठीक नहीं कर सकती, मजीद कैंसर की तरफ तो ले जाएंगी, फैटी लिवर को ठीक नहीं कर सकती। कोई दवा ऐसी नहीं है, मैं बारहा कह रहा हूँ, कि जो जिगर की हरारत को बाइल को पैदा कर सके। अगर होती तो कभी पित्ते की पथरी ना होती, अगर होती कभी जोड़ों का दर्द ना होता, अगर होती तो कभी इतने हार्ट अटैक ना होते, अगर होती तो कभी फालज ब्रेन हार्मनेट कभी भी ना होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम खातिन व हज़रात, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्ने तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। सामीन मोहतरम, बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर करके इस उन्वान को याद करवाया मुझे कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं। आज के इस व्लॉग का उन्वान है फैटी लिवर, यानी जिगर की चर्बी। सामीन मोहतरम, ये इतना हसास मौजू है कि मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में इसे क्लोज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आप तक मुकम्मल दस्तरस और मुकम्मल इल्म ला सकूं। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में आज से तकरीबन 20 साल पहले तक कोई भी लीवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल या तरीका इलाज मौजूद नहीं था। लोगों को इंडिया जाना पड़ता था। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि एक दोस्त रिक्शा चलाते हुए मेरे पास आया, मतब पर बैठा, पानी पिया, सलाम दुआ की। उसके आसार मुझे लग रहे थे कि ये रिक्शा ड्राइवर नहीं है। अगर वो कहीं, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, उसने सुना तो वो ज़रूर कमेंट करेगा। उसके हालात बता रहे थे कि ये खाते पीते घर का है, उसका लाइफस्टाइल बता रहा था, लेकिन चला रहा था रिक्शा। मुख्तसर करूंगा मैं इस बात को, ऐसे ज़िमन में आ गई। गुफ्तगू में मुझे पता चला, कहने लगा, जी आपने बिल्कुल सही जज किया। मेरी मॉडल टाउन में कोठी थी, मेरा अच्छा भला बिजनेस था, अपना कारोबार था, मेरा एक बच्चा था, उसका लीवर फैटी हो गया। अब उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए हम इंडिया ले गए। इंडिया वालों ने, उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2010 की बात है, उस वक्त उस शख्स ने कहा कि जी मेरे बच्चे का और मेरी वाइफ का वीज़ों का, टिकट का, होटलिंग का, आने जाने का खर्चा, और फिर 50 लाख 2010 में पाकिस्तानी खर्चा आया। मेरे बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। कुछ दिनों बाद मेरा बच्चा पाकिस्तान आके उसकी डेथ हो गई। ये तो बात थी एक आम। इससे सबक ये निकलता है, लीवर ट्रांसप्लांट कोई इतना इफेक्टिव इलाज नहीं रहता जबकि जिगर पूरा कैंसर में चला जाए। छोटा सा टुकड़ा पूरे कैंसर शुदा लीवर को 100% कवर उन लोगों का करता है कि जिन लोगों का कुछ इम्यूनिटी सिस्टम अभी बाकी हो। जो मुकम्मल खत्म हो चुके होते हैं उनको शाज़ो नादर ही ट्रांसप्लांट के बाद भी शिफा मिलती है। ये मैं नहीं, जो ट्रांसप्लांट करते हैं साहब उनको इल्म होगा। वो आज तक अपना रिकॉर्ड नहीं दे पाए कि ये 6 महीने पहले हमने ट्रांसप्लांट किया था और 6 महीने बाद ये बंदा आज उसी तरह पूरा एक्टिव है। जबकि इस दौर में 1.5 से 2 करोड़ लगता है लीवर को ट्रांसप्लांट कराने में, वो भी अगर कोई डोनर मिल जाए तो। ये बहुत बड़ी कहानी है। ये तो मुख्तसर बातें थी। अब आगे सुनते हैं कि लीवर फैटी होता क्यों है। सामीन मोहतरम, मेरे चैनल पे आप चले जाएं, 2018 और 19 में मैंने ये व्लॉग किए थे जिगर पर, और उस पर पूरी तफसील दी थी कि जिगर की खराबी को मौजूदा मेडिकल मॉडर्न साइंस जो है वो 20 साल तक तो जज ही नहीं कर सकता कोई सीनियर डॉक्टर भी और जूनियर डॉक्टर भी और मेडिकल भी। उनके सबूतों के साथ मैंने ये वीडियो दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल रहा होगा। वो मेरी 6 वीडियो है, देखिएगा। इन्होंने
آج تک لیور پر اتنی ریسرچ کی نہیں، جب تک کہ وہ بالکل خراب نہ ہو جائے کوئی بھی سینئر ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ اس کا جگر خراب ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ہاں آج کل آ کے رواج آ گیا ہے جی فیٹی لیور سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 اور سٹیج 4، یہ کہانیاں ہیں۔ آج کل فائبرو سکیننگ آ گئی ہے کہ لیور کی فائبروسس کا جلدی علم ہونے لگ گیا، ان دنوں نہیں تھی، اب پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ سائنس آئے دن بدلتی رہے گی، لیکن سائنس کا قانون علاج جو ہے وہ اتنا جہالت سے بھرا ہوا ہے کہ ان کو شکل سے پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اس بندے کا جگر خراب ہونے والا ہے یا ہو جائے گا، جبکہ ان کو علم نہیں ہوتا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایسی غذائیں بتائی جاتی جو جگر کو نقصان دے سکتی ہیں، جو جگر کو فیٹ دے سکتی ہیں۔ حالانکہ میں نے ان اپنے ویلاگ میں کھلم کھلا بتایا، ان کی کتابوں سے ثبوت دیا۔ پاکستان سے سب سے بڑا جو جگر کا اسپیشلسٹ تھا اس کی پوری بک کی میں نے اسٹڈی کی، اس کے بعد میں نے آپ احباب کے سامنے وہ ویلاگ رکھے۔ اچھا وہ لکھتے ہیں کہ 500 گرام تو چربی یعنی فیٹ اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ اب سنتے جائیے گا، 500 گرام فیٹ تو لیور اپنے اندر رکھتا ہے اپنے ایمرجنسی یوز کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ فیٹ بھی جگر کو کسی ایمرجنسی میں چاہیے ہوتی ہے۔ میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، اب آگے آپ نے سمجھنا ہے۔ پھر کچھ دوست کہتے ہیں ویڈیو لمبی کر دیتے ہیں حکیم صاحب، میں تفصیل دیتا ہوں۔ فیٹ رکھ لی جگر نے 500 گرام تک، ایمرجنسی میں کام لے آتا ہے، جہاں بھی چاہیے وہ خون میں شامل کر کے اسے بھیج دیتا ہے۔ تو سامعین محترم اب یہ بات سمجھیں، جب ایسی غذائیں کھائی جاتی ہیں جن کا مزاج خشک اور سرد ہوتا ہے اور اس کے اندر میٹابولزم جو ہے وہ جگر کا آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو غذاؤں کے اندر جتنی فیٹ آئل یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ اس دور میں مصنوعی بنائے جاتے ہیں، اس میں نیچرل گھی، آلیو آئل، سرسوں کا آئل اور دیگر جو نیچرل آئل ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، وہ میٹابولزم ہو جاتے ہیں۔ سمجھیے اب وہ سردی خشکی میں جب مریض چلا جاتا ہے تو اس کی توند بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، باقی جسم نہیں بڑھتا۔ یہ ہے سردی خشکی سے فیٹی لیور۔ میں اشارے دوں گا پھر لمبی بات نہیں کروں گا۔ آگے اس مریض کا پیشاب سرخ اور سیاہی مائل ہوگا، جھاگ زیادہ ہوگی۔ دوسرا مریض اس کا پیشاب سرخ زردی مائل ہوگا، وہ خشکی گرمی والا ہوگا۔ خشکی سردی والے کی رنگت میں جلدی امراض بھی آ سکتے ہیں اور سیاہی بڑھ جائے گی، اور خشکی گرمی والے میں ہلکی سی سرخی اور پیلا پن بڑھے گا، اور گرمی خشکی والے میں اس کا پیشاب پیلا اور سرخ ہوگا۔ یہ 3 تحریکات ہیں محترم خواتین و حضرات قانون مفرد اعضاء کے اندر اور طب یونانی کے اندر، یعنی خشکی سردی، خشکی گرمی اور گرمی خشکی، یہ تینوں تحریکات کے اندر فیٹی لیور ہو سکتا ہے۔ فیٹی لیور کی 2 اقسام ماڈرن میڈیکل سائنس دے رہی ہے، ایک الکوہولک فیٹی لیور، ایک نان الکوہولک فیٹی لیور۔ اب الکوہولک کو تو آپ کو پتا ہے شرابی کو تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو عذاب اللہ نے اس کے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی جو ہو رہی ہے۔ شراب اللہ نے نص قطعی قرآن میں حرام قرار دے دی ہے، جیسے پیشاب پخانہ پی لیا ویسے شراب پی لی، یہ کوئی مشروب تھوڑی ہے۔ جسے اللہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے تو وہ گندگی غلاظت سے بھری ہوئی چیز ہے۔ یہ الکوہولک فیٹی لیور جن لوگوں کو ہے وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کی نافرمانی میں آ گئی نا، اور باقی جو ہیں وہ اس لا علمی میں پکڑے گئے کہ ان کو غذا کا علم ہی نہیں تھا۔ خدا کہہ رہے ہیں کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ اسراف چونکہ ماڈرن میڈیکل سائنس کو تو اب جراثیموں کا علم ہونا چاہیے تو پھر وہ علاج کریں گے۔ جب تک کسی کی رپورٹ میں، کسی کے الٹرا ساؤنڈ میں کوئی کیفیت غیر نہیں آتی، یہ کہتے ہیں سب نارمل ہے لے جاؤ، سب نارمل ہے ٹھیک ہے، اس وقت مریض اپنی غذا کو دیکھ نہیں سکتا۔ بڑھتے بڑھتے حالات یہاں تک آ جاتے ہیں کہ فیٹی لیور ہونے کے ساتھ ساتھ پورا لیور جو ہے وہ ایک دفعہ پھولتا ہے، کیونکہ جب لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ تو کہتے ہیں نا سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3، جیسے ہی تھوڑا سا کوئی حصہ انسان کا یا کسی جانور کا ڈیمیج ہو جائے نا، اسے چوٹ لگ جائے، توجہ کیجئے گا سامعین، آپ کے لیے اسٹڈی کرتا ہوں، تو وہ حصہ وقتی طور پہ سیل ڈیڈ ہونے کی وجہ سے پھول جاتا ہے۔ جب تک کہ لیور اسے دوبارہ ری جنریٹ کر کے نیا خون، نئے ٹیشو، نئے سیل نہیں کر لیتا، وہ زخم
ورم یا وہ ورم نہیں دور ہوتا۔ بائنی ہی اسی طرح لیور کا حالانکہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ یہ آئے 6 مہینے 9 مہینے بعد خود کو ریجنریٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ ایک واحد ایسا گلینڈ اور غدد ہے جو اپنے آپ کو سال میں کئی دفعہ ریجنریٹ کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو غذائیں ایسی دی جائیں، اس کا وائرس ایسا پھیل جائے، اس کا ایسی کیفیت ہو جائے، ایسی غذائیں دی جائیں کہ جو مسلسل زہر بنا بنا کر اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، جب یہ پورا زہر سے خراب ہو جائے یا تھوڑا خراب ہو جائے یا کم حصہ ہو جائے تو اس کی بڑھوتری تیز ہو جائے تو وہ چند مہینوں میں جگر خراب ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں چوتھا سٹیج۔ کئیوں کے پیٹ میں پانی آ جاتا ہے، کئی بغیر پیٹ کے پانی کے بھی جگر کے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ رہی فیٹی لیور کی کہانی۔ اب اس میں غذائیں کیا ہیں؟ جتنے ڈالڈے آئل ہیں، جتنے بھی کنولا آئل، فلاں آئل، سورج مکھی، یہ وہ سب پروسیس سے گزرے ہیں، سب فیٹی لیور کو پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات، ان جاہلوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف یہ گھی، مکھن، بلائی، دیسی گھی یہ فیٹی لیور پیدا کریں گے۔ ان کی جہالت اب ٹوٹ رہی ہے، نئی ریسرچ آ چکی ہے کہ دیسی گھی فیٹی لیور پیدا نہیں کرتا، مکھن بلائی فیٹی لیور پیدا نہیں کرتا۔ یہ جاہل ابھی بھی کہہ رہے ہیں مت کھاؤ، دودھ سے بلائی اتار دو، نہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ جو کنولا آئل وائل جو آپ کھا رہے ہیں، آئل گندے، ان سے فیٹی لیور ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے پروسیس سے گزرتے ہیں کہ ان کے اندر قوت نہیں رہ جاتی، ان کے اندر تمام غلاظتیں ہوتی ہیں جو دیکھنے کو آئل لگتا ہے، لیور انہیں ہضم کر سکتا نہیں۔ سامعین محترم، اب میں یہاں پھر تھوڑی سی بات کروں گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ لیور ایک مادہ پیدا کرتا ہے جسے ماڈرن میڈیکل سائنس یعنی بائل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ گرین کلر کا مادہ ہوتا ہے جو کہ پتے میں آ کر سٹور ہوتا ہے۔ جب یہ سارے آئل اور گھی اور چربیاں بند کرا دیتے ہیں نا، دیسی جن کا میں نام لے رہا ہوں، پتے میں پتھری بھی ان مریضوں کے ہی بنتی ہے۔ کیوں کہ بائل جگر نے تب پیدا کرنا ہوتا ہے جب اندر کوئی آئلی چیز جائے گی، جب اندر کوئی چکنائی آپ انڈے لیں گے، کھائیں گے، تب لیور اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو میٹابلزم کرنے کے لیے، اس کو توڑ پھوڑنے کے لیے بائل پیدا کرتا ہے۔ وہ بائل پتے میں جمع رہتا ہے، لیور سے سیدھی پتے میں وہ ڈک جا رہی ہے۔ جب بھی آپ گھی، مکھن، بلائی کھائیں گے تو وہ بائل جو ہے میں سیدھا چھوٹی آنت میں آ کر، گھی معدے میں ہضم نہیں ہوتا، چھوٹی آنتوں میں ہضم ہوتا ہے، ادھر آ کر اس کو توڑ پھوڑ کر کے آپ کی چکنائی کے مالیکیول کو بہت چھوٹا کر دیتا ہے۔ اب یہاں بائل نے گھی ہضم نہیں کیا، آگے اور دیکھیے گا، پھر ایک اللہ نے لبلبے سے لائپس انزائم ہے، لائپس انزائم ہے جو لبلبے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس گھی کو جس بائل نے توڑ پھوڑ کے چھوٹا کیا، اسے مزید ہضم کرنے کے لیے، مزید قوت میں کنورٹ کرنے کے لیے لائپس انزائم پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ اس گھی کے مزید توڑے ہوئے مالیکیول کو مزید توڑ کر آپ کی باڈی میں جزو بدن کر دیتا ہے۔ اب سمجھیے یہ کہانی ہے۔ آگے جاہل سائنس سالوں سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ دودھ، گھی، مکھن، بلائی مت کھائیں، یہ فیٹی لیور پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ گھی، مکھن، دیسی چیزیں بند کر دیں گے اور ان کے بنے آئل آپ کھائیں گے، ان آئل کو آپ کا لیور ایکسپٹ نہیں کر سکتا، ان آئل کو آپ کا بائل نہیں میٹابلزم کر سکتا، ان آئل کو آپ کا لائپس انزائم لبلبے سے آیا ہوا چھوٹی آنت میں اس کو نہیں توڑ سکتا۔ نتیجتاً وہ اتنا صابن کے نسخے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے جس میں سوڈا اتنا تیز ڈالا ہوتا ہے، کھاریں ڈالی ہوتی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ سیدھا آپ کے خون میں جا کر بہت ساری امراض کی وجہ بنتا ہے۔ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں اسے سائڈ پہ لے جاؤں، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ وہ جب جگر کی طرف جاتا ہے تو جگر اسے ہضم نہیں کرتا، جگر اس ڈالڈے کے لیے میٹابلزم اپنا نہیں کر پاتا، وہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے زہر آ گیا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بائل پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ بائل جب پیدا ہوتا ہے تو جسم گرم، نرم اور ہلکا پیلا رہتا ہے، پیشاب بھی ہلکا پیلا آتا رہتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جگر کا میٹابولزم کام کر رہا ہے۔ جب 24 گلاس یہ جاہل پانی پلاتے ہیں تو بائل بنا ہوا بھی جسم سے خارج ہو جاتا ہے، جگر تب بھی فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے جب جسم کے اندر پوری ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ ایک یہ
بھی کہانی ہے۔ ادھر تو بائل بند ہو گیا، ادھر گھی گندا جمع ہو گیا، ادھر پھر ایسی کوک، پیپسی، فانٹا، مرنڈا یعنی گلوکوز، یہ جتنے فاسٹ فوڈ جب اندر جاتے ہیں ان کو جگر گلوکوز میں بدلتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بائل نہیں ہوتا، لبلبے کے پاس لائپس انزائمز نہیں ہوتا، جو دونوں ہی جگر کے محتاط بنتے ہیں، بائل بھی، سالٹ بھی اور یہ لائپس بھی۔ جگر پہلے ٹھنڈا کر دیا پانی پلا پلا کر، اب یہ ڈالڈے گھی کھلا کھلا کر، اور اصلی گھی جس کی وجہ سے بائل پیدا ہونا ہوتا ہے وہ انہوں نے بند کرا دیا۔ یہی وجہ بن رہی ہے گردوں کی پتھریوں کی، یورک ایسڈ کی، ٹرائی گلائسرائڈ کی، ہائی بلڈ پریشر کی اور دماغی خشکی کی۔ یہ جتنی بھی ٹینشنیں، سٹریس لے رہے ہیں لوگ، یہ دیسی گھی کو بند کروا کر انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اور کمپنیوں کا مال بکوایا۔ آگے آ جائیں، نہ بائل پیدا ہو رہا ہے، نہ لائپس انزائم پیدا ہو رہا ہے، نہ ہی اصلی گھی کھلا رہے ہیں۔ نتیجے میں جگر فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اور جتنا کہ جگر کام کر رہا ہوتا ہے نا، یہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک یہ ساری تباہیاں کر کے آپ کے پیٹ میں فیٹ لے آتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہی فیٹ آپ کے لیور کو لپیٹ لیتی ہے اور لیور کے کینسر کی حد تک اس کے سٹیج کو لے جاتی ہے۔ اب اس حالت میں بھی یہ لوگ 12 گلاس پانی پلا رہے ہوتے ہیں، گھی پھر بھی نہیں کھانے دیتے۔ میں نہیں کہتا گھی نہ کھاؤ، جس سٹیج میں گھی بند کرنا ہے سن لیں، جب آپ کے پاؤں پہ، چہرے پہ، پنڈلیوں پہ ورم آ جائے، بیری بیری ہو جائے، اماس آ جائے، تہوج ہو جائے جسے یہ سویلنگ کہتے ہیں، اس وقت تک گھی بند نہیں کرنا۔ گھی کہیں نہ کہیں پھر بھی آپ کے بائل کو کھینچ کر پیدا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پتے کی پتھری والے مریض کو دیسی گھی اور روغن زیتون کثرت سے کھلاتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کا پتا چالو ہو جاتا ہے اور وہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کے پتھر بن گئے، ایمرجنسی بن گئی ہے، وہ تو کٹوائیں گے بھائی، اس سے پہلے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، اب یہ کہانی آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ فیٹی لیور کو پیدا کرنے میں ایک تو یہ فاسٹ فوڈ اور گلوکوز کی زیادہ استعمال، کاربوہائیڈریٹ کا زیادہ استعمال، اصلی گھی اور چربیوں کا بند کرنا، نقلی گھیوں کا کھلانا، اور پھر ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا، کثرت سے پانی پلا کر لیور کے سالٹ اور بائل کو ختم کر دینا، الیکٹرولائٹ کو بالکل ڈاؤن کر کے قوت مدافعہ کو کمزور کر دیتے ہیں یہ جاہل ڈاکٹر، پھر آپ کو فیٹی لیور ہوتا ہے۔ اور ریزن جتنے بھی اسٹیرائڈ ہیں، جتنے بھی اینٹی بائیوٹک ہیں، یہ جس طریقے سے بھی کھلا رہے ہیں، ساری کی ساری آپ کے جگر کو جا کے متاثر کر کے اس کو فیل کر دیتی ہیں۔ سامعین محترم، فیٹی لیور کی کہانی انہوں نے صرف یہ نہیں بتائی کہ فیٹ چڑھ گئی، یہ اسے فیٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں فیٹ فریز کب ہوتی ہے؟ میرا آپ سے مودبانہ سوال ہے، فیٹ فریز کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے بلڈ کا ٹمپریچر 37 سے کم ہوتا ہے۔ 37 سے ٹمپریچر کم کب ہوگا؟ جب یہ جاہل 12 سے 24 گلاس پانی بغیر پیاس کے پلائیں گے۔ نہ اترنے والا بخار کب ہوگا؟ جب یہ جاہل حقیقی حرارت کو جسم سے پانی پلا کر خارج کر دیں گے۔ ان جاہلوں کا نظریہ یہ ہے کہ زیادہ پانی پینے سے ٹاکسن جگر سے خارج ہوتے ہیں۔ نہیں دوستو، گردے اور جگر جب تک صحیح کام نہ کریں، 15 من بھی پانی پی لیں، آپ کو ککھ بھی ٹاکسن جسم سے خارج نہیں ہو سکتا۔ آپ کا لیور ڈی ٹاکسیفائڈ جب تک نہ کرے، آپ کے گردے، آپ کے ایڈرینل گلینڈ جب تک مدد نہ کریں، جب تک پیشاب میں مادے ظاہر ہو کے پیشاب کو یلو یا ڈارک یلو کر کے نہ لائیں، کوئی بھی ٹاکسن نہیں آتا۔ جیسے پانی پیئیں گے ویسے نکل جائے گا، گردے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے، فیٹی لیور ہو جائے گا۔ آپ فیٹ کو پانی میں پھینک کے پگھلے گی؟ نہیں پگھلے گی۔ ٹمپریچر کیا ہے باڈی کا؟ 37۔ حد سے زیادہ جب پانی پلا پلا کر ان لوگوں نے اپنی غلط تھیوری استعمال کی، ادھر لوگوں نے گلوکوز زیادہ کھایا، کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھایا، ڈرنک زیادہ پی، ادھر نقلی گھی زیادہ کیے، یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے آج کے 15 سال کے بچے کا بھی لیور۔ وہ کیا ہے؟ برگر، چپسیں، شوارمے، کوک، پیپسی۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی حرارت ہے؟ پھر ان کی جہالت، اور ان کے پاس کوئی دوا ایسی نہیں ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوں، کہ جو جگر کی حرارت کو، بائل کو پیدا کر سکے۔ اگر ہوتی تو کبھی پتے کی پتھری نہ ہوتی، اگر ہوتی کبھی جوڑوں کا درد نہ ہوتا، اگر ہوتی تو کبھی اتنے ہارٹ اٹیک نہ ہوتے، اگر ہوتی تو کبھی فالج برین ہیمرج
کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری بائل کی کمی اور گرمی کی کمی جو کہ خون کی لطافت کا سبب ہوتا ہے۔ بائل کی تعریف پڑھیں، بائل کا کام ہوتا ہے خون کو پتلا کر کے روانی جاری رکھنا، اور جتنا بھی آئل اور گھی ہے اسے جگر بائل کے راستے ہضم کرتا ہے، جبکہ کثرت پانی سے اور کثرت کولڈ ڈرنک سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نتیجے میں شکل بگڑ جاتی ہے اور بندے کو بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ فیٹی لیور سٹیج 1 آ گیا، انہوں نے پھر اپنی دوائیاں شروع کر دی، وہ کبھی بھی کام نہیں کریں گی۔ کوئی پاکستان میں ڈاکٹر فیٹی لیور 1 کو بھی واپس نہیں کر سکتا، سٹیج 4 کی تو بڑی بات دعویٰ کر رہا ہوں، جب تک ان کے پاس بائل کو پیدا کرنے کی اور لائپس کو پیدا کرنے کی کوئی دوا نہ ہو۔ یہ آج تک شوگر کا علاج نہیں کر پائے۔ شوگر بھی انہی وجوہات سے ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں وہ جسم میں بائل سے ہضم ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کاربوہائیڈریٹ کو آپ کا لیور گلوکوجن میں، گلوکوز میں، فیٹ میں بدل رہا ہے، تو وہ تو بائل سے ہضم ہونی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ فیٹی لیور کی وہ کہانی ہے۔ اس میں بڑے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ کھٹا پلا رہے ہیں جی، کھٹی چیزیں ساری کھاؤ، فیٹی لیور کے لیے بڑی مفید ہے۔ لیمو پانی پلائے جا رہے ہیں جناب، چیریز بیریز کھلائی جا رہی ہیں۔ خدا کی قسم جتنی کھٹی چیزیں ہیں یہ تیزاب ہیں، یہ کبھی بھی فیٹی لیور کو ٹھیک نہیں کر سکتی، مزید کینسر کی طرف تو لے جائیں گی، فیٹی لیور کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندر بائل والی غذائیں نہ دی جائیں، جیسے ادرک ہے، جیسے ہلدی ہے، جیسے لہسن ہے، جیسے پیاز ہے، جیسے دیسی گھی ہے، یا اس طرح کی دیگر قبائل کی جن میں بائل ہے۔ ان کو بائل کا علم ہی نہیں، ان کی کوئی دوا ایسی نہیں ہے۔ آج کل کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی ایسی دوا نہیں بنا پائی جو بائل پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بائل کی کمی سے ہی بواسیر ہو رہی ہے، فشر ہو رہا ہے، اسے پائل ہو رہی ہے، موقع آ رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے؟ یہ وہ تماشا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرا چیلنج ہے ماڈرن میڈیکل سائنس کو، جب تک بائل اور لائپس انزائم کو جو کہ جگر کی طاقت سے اور بائل سے اور گرمی سے اور حرارت سے پیدا ہوتے ہیں، جب تک ان کے قائل نہیں رہو گے قیامت آ جائے گی۔ حکیم زیاد چیلنج دیتا ہے، تم لیور کا کبھی علاج نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، یہ مختصر کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ ساری جہالت ہو رہی ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد میں 5% بندہ بچ سکتا ہے، کروڑوں روپیہ لگا کر بھی یہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ لیور کی حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ ریجنریٹ کرنے کے قابل ہوتا تو ٹرانسپلانٹ کی نوبت نہ آتی۔ وہ ریجنریٹ کر نہیں سکتا کیونکہ ان کو غذاؤں کا علم نہیں ہے کہ کون سی غذائیں دے کر لیور کو ریجنریٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔